औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद की माँ का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको एक और प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ जी। और यकीनन आज का उन्वान हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विलादत है, उसी हवाले से होगा और वही हम डिस्कस करेंगे। जिसको सब सूरह कौसर का चमन कहते हैं, हम उसे अपने अकीदे में हसन कहते हैं। और हज़रत इमाम हसन क्या नौजवान शख्सियत और क्या कुफ़ार पे जो है वो गलबा छाया, कुफ़ार के जो चेहरे हैं वो नेस्तो नाबूद होना शुरू हो गए जब आपकी विलादत बासआदत हुई। कुफ़ार ने ये कहना शुरू कर दिया था कि या रसूल अल्लाह, अब तो आप अबतर हैं, अब तो आप विरासत से महरूम हैं, अब तो कौन है जो आपका वाली और वारिस होगा, जो आपकी विरासत को लेकर चलेगा। 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी का वो खूबसूरत तरीन दिन, वो खूबसूरत तीन लम्हात जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास गए और अपने लख्त जिगर को अपने गले से लगाया। आज उसी शख्सियत का हम तज़किरा करेंगे, वो शख्सियत जिसने तलवार के बगैर मामले को हल करने की हमें तलकीन दी, नसीहत दी, एडवाइस की। वो शख्सियत जिन्होंने मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के माबैन मुआहिदा तय किया। वो शख्सियत जिन्होंने ये बताया कि कुर्सी इक़्तिदार हक़ पे होने के बावजूद भी अगर सुलह का कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है तो निकाला जाए। वो शख्सियत जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल अता किया था सखावत के मामले में। आप इतने सखी थे कि आपकी सखावत के चर्चे और किस्से ता क़यामत जो है वो सरबुलंद रहेंगे। हमें हमेशा मेरे पैनल कैसा होते हैं, डॉक्टर यासिर सत्ती अल हदी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बदरुल इस्लाम बदर साहब और आपकी टीम हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और हमारी लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं जी जनाब वली साहब, राजा वली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है आज काफ़ी अरसे बाद, बल्कि पिछले रमज़ान के बाद सीधा इस रमज़ान में ज़ेबा ने। ज़ेबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर आईं। वली साहब बिस्मिल्लाह। हाँ, बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते,
ہے دنیا ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے وہ درگ ہے اور ان کی دہلیز کے منگتے ہیں ہم بڑی موج میں گئے ان کی دہلیز کے منگتے ہیں ہم بڑی موج میں گئے ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے یہ وہ درگ ہے اور شمع دین نہ اس شان سے روشن ہوتی شمع دین نہ اس شان سے روشن ہوتی خون اصغر سے نہ کر دے جلائے جاتے یہ وہ درگ ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے وہ درگ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں ولی, سلامت رہیں. میں نے نا ایک شخصیت کو آتے ہوئے دیکھا, بدر اسلام بدر صاحب کے شاگرد خاص ہیں سفیر بھائی, اور مجھے نا آپ کو دیکھتے ہی ایک شعر یاد آ گیا اور میں نے کہا بھی میں بغیر رکے آپ سے کہوں گا کہ بھائی وہ شعر سنا دو. کون سا؟ منظر فضائے دار میں. اور بالکل آنکھیں بند کریں تو لگتا ہے بدر صاحب ہی پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے فوراً سے کہا کہ آپ آئیں, آپ بھی آ جائیں, تشریف رکھیں نا, آپ آ جائیں. عثمان بھائی بسم اللہ. ہمارے دور سے شخصیات تلگنگ سے تشریف لائے ہیں جی ہمارے سارے بھائی, آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, اور ساتھ ساتھ بدر صاحب بھی ہوں گے. تو سفیر بھائی صرف میں نے اس لیے کہا کہ جلدی سے آ جائیں کیونکہ مجھے وہ شعر آ گیا تھا کہ دیکھتے ہی. بسم اللہ. ہر رم سے حویدہ اشارہ علی کا ہے. واہ واہ. ہر رم سے حویدہ اشارہ علی کا ہے, اس کائنات پہ تو اجارہ علی کا ہے. کشتی علی کی ہے تو کنارہ علی کا ہے, منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ حب نبی ہے مہر علی اس کتاب میں. حب نبی ہے مہر علی اس کتاب میں, سیکھی جو خانقاہ دل اضطراب میں. کیوں غل بپا ہے انجمن و شیخ و شاب میں, تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. سبحان دیکھو اللہ. معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. اور مقطع بڑے مزے کا ہے کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط, تجھ پر کرم نصیب یہ سارا علی کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا دن بھی جو ہے ہم منا رہے ہیں, آپ کو یقیناً معلوم ہوگا. یہ تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمیشہ ہر سال کی طرح امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے دن پر ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. یہ سلسلے بھی امام حسن پاک علیہ السلام کے صدقے ہی چل رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ آپ کا جو انداز ہے نا وہ استاد سے تو ملتا ہی ہے, لیکن وہ بڑا جو ہے نا روح اور دل میں بھی جاتا ہے. بس یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت ہے اور استاد جی کا بھی فیضان ہے جو الحمدللہ پورے پاکستان میں ہے اور سب کے ساتھ ان کے. بڑا خوبصورت انداز ہے. عثمان بھائی بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا, آپ سلامت رہیں. اور ٹیم موجود ہے آپ کی, یہی لے کر آئے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ سارے بچے جو آج ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے مقابلے میں, مقابلے اس میں ناد میں. تو یہ عبداللہ بھائی ہیں, چکوال سے آئے ہیں. ایک اثر یہ میرے حال میں لاسٹ ایئر تھے ہمارے, لاسٹ ایئر, اور 15 رمضان کو ہی ہم نے پروگرام کیا تھا. لاسٹ ایئر 3 سال سے یہ ہم 15 رمضان کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں جی.
زیبا کی جانب بڑھیں گے. جی زیبا بسم اللہ. میرے مالک تیری رضا کے لیے, سبحان اللہ. میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے, میرے مالک تیری رضا کے لیے اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے, اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. ہے بڑی حسرت ہے تڑپوں ہے تے, بڑی حسرت ہے تڑپوں ہے تے, متھا ٹیک دا مر جاواں تڑے عشق دا بال کے مچ سونا, ول سیک دا مر جاواں. ہے پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے, ہنج میچ دا مر جاواں, ہووے وقت آخیر تے مکھ سونا, میں ویکھدا مر جاواں. اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا کہ اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا, تو سب سے اول, تو سب سے آخر, ملا ہے حسن دوام تجھ کو, ملا
برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں. اور بدر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, آپ تشریف لے آئے ہیں, سلامت رہیں آپ. اور نام کیا ہے جی آپ کا, مائک میں بتائیں ذرا. حافظ محمد عبداللہ نام میرا. حافظ محمد عبداللہ. تلہ گنگ سے ہو آپ بھی؟ چکوال سے. چکوال سے. چکوال اور تلہ گنگ میں ویسے فرق ہے تھوڑا سا نا. ہاں, چکوال کس گاؤں کا نام کیا ہے؟ چکوال گاؤں نہیں, مین شہر. اچھا, مین سٹی سے ہو آپ. بسم اللہ. اپنا پیارا جس سے خود شاہ زمن کہتے ہیں, اپنا پیارا جس سے خود شاہ زمن کہتے ہیں, اپنا پیارا جسے خود شاہ زمن کہتے ہیں, اس کو سب اہل نظر مولا حسن کہتے ہیں, اس کو سب اہل نظر مولا حسن کہتے ہیں, اور جس کے طلبوں میں مگن رہتے ہیں سب ماہ جبی, جس کے طلبوں میں مگن رہتے ہیں سب ماہ جبی, حسن والے حسن والے حسن والے اسے خود شاہ حسن کہتے ہیں, حسن والے. جس کا شرف قلم کا اجالا ہے وہ حسن, واہ واہ. جس کا شرف قلم کا اجالا ہے وہ حسن, جس نے ہر ایک جنگ کو ٹالا ہے وہ حسن, جس نے ہر ایک جنگ کو ٹالا ہے وہ حسن, جس کی فتح کا رنگ نرالا ہے وہ حسن, جس کی فتح کا رنگ نرالا ہے وہ حسن, عباس جس نے گود میں پالا ہے وہ حسن. واہ واہ. اور جس کے تلووں میں مگر رہتے ہیں سب ماہ جبیں, حسن والے اسے خود شاہ حسن کہتے ہیں. بڑا خوبصورت شعر. اور جس کے ہے سر پہ سجی دیکھیے دستار علی, جس کے ہے سر پہ سجی دیکھیے دستار علی, اس کو ہی ثانی اصنام شکن کہتے ہیں, اس کو ہی ثانی اصنام شکن کہتے ہیں. مقطع دیکھیے کہ اس کی ہی ذات نے امت کو بچایا حاکم
اس کی ہستی کو ہی سب وجہ ہے عمل کہتے ہیں، اہل نظر مولا حسن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں جی، سلامت رہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو آواز نہیں نکال سکتی؟ یہ تو ہمارا سوال پرانا ہو گیا، اس کا صحیح جواب تھا زرافہ۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے جی کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا؟ لذیذہ مرغ پلاؤ کا سوال ہے جی، اور اس کا جواب صحیح دینے والوں کو ملے گا اسمارٹ سیل فون۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا؟ وہی ہمارا سیم نمبر، اور آپ کو ہمارے گروپس پتہ ہیں 0335913003، اس پہ آپ اپنا نام نمبر لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ ایک سوال نمبر 1 یہ ہے۔ دوسرا سوال جو ہمارا ہے وہ ہے انسپائر والوں کی جانب سے جی، روم کولر کا سوال ہے، پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہوتی ہے؟ شاہین، بلبل یا کوے کی؟ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہوتی ہے؟ شاہین، بلبل یا کوے کی؟ 0335913003 ہمارا نمبر ہے، آپ اس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں ایک عدد روم کولر جو آپ کو انسپائر یعنی چودھری شاہنواز صاحب کی جانب سے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسیب۔ چکوال سے ہیں آپ بھی؟ نہیں، حسن عبدال۔ حسن عبدال سے۔ حسن عبدال اٹک کا حصہ ہے نا؟ اچھا، میں بھی اٹک سے ہوں اور آپ بھی اٹک سے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ چلیں، ویسے کسی دور میں کہتے ہیں چکوال اور اٹک دونوں ایک ہی ضلع ہوتا تھا اور بہن برا تھے، اب دونوں کو بہن بھائی بن گئے نا۔ تو آپ کی ایج کیا ہے؟ 17 سال۔ 17 سال۔ تو بسم اللہ کریں پھر۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔
بدر صاحب میرے ساتھ نا کوئی تقریباً 5-6 سالوں سے مطلب 7-8 سال تو ہو گیا کہ ہمارا رمضان تقریباً اکٹھا گزرتا ہے. سبحان اللہ. استاد محترم کی ایک اچھی چیز اور ایک بری چیز میں بھی بتاؤں گا, یہ نہیں کہ صرف ہم نے اچھی بتانی ہے بری بھی بتانی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں پہلے اچھی چیز استاد محترم کی کیا ہے آپ کے؟ اچھی چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن جو سب سے اچھی چیز ہے, اچھا ویسے کہتے ہیں بتائیں ذرا. ناراض نہیں ہوتے. نہیں ہوتے ناراض نہیں ہوتے کسی سے. واہ واہ واہ, یہ بڑی خوبی ہے, بہت بڑی خوبی ہے یہ تو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو مرضی کرتا رہے اس کے ساتھ ناراض نہیں. واہ سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہاں, اس کا مطلب میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے. اب جی بری عادت. بری عادتیں تو بہت زیادہ ہیں, بتائیں. ایسی تو میں نے ان میں کوئی ایسی دیکھی نہیں ہے. یہ آپ نے بتانی ہے, ورنہ یہ جو آپ کی پہلی عادت ہے نا یہ بھی ہم اس کو وہ کر دیں گے, کنٹروورشل قرار دے دی جائے گی. بری عادت میرے ذہن میں نہیں آتی, میں نے ان کو کبھی نہیں برا کبھی نہیں پایا. نہیں ہم کون سا کہہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ سگریٹ نہیں پیتے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت کچھ اللہ نے ان کو ہاں گانے نہیں سنتے, ان کو بہت ساری چیزوں کا وہ پتہ ہے ہمیں. کوئی انسان ہے نا تو ہر بشر ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ آپ کو بات بشر ہونے کے ناطے آپ بھی ذرا کیئر کور کی بات کر رہے ہیں نا. بشر ہونے کے ناطے کچھ بتا دیں. تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے سوچنے پر. سوچیں. میں خیر کیمرے بند کروا دوں یا آن رہے؟ اگر اثر کی نماز کے بعد بتا دوں تو نہیں, یہ کیا بات ہوئی, آپ ان کے ساتھ کتنے عرصے غالباً مشورہ کرنا چاہیے. حاجی صاحب سے مشورہ کر کے وہ بتائے گا. چلو نہیں, میں ایک تقریباً سن 2009 سے الحمدللہ استاد جی کے ساتھ ہوں, تو کافی عرصہ ہو گیا, تو میں نے ان میں کوئی ایسی بری چیز دیکھی نہیں ہے. نہیں بری چیز ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے, بری چیز بری عادت بھی تو اسی میں عادت ہے. ہم کہہ رہے چلیں ہلکا سا جو آپ کو ان سے اس معاملے پہ ہلکا سا اختلاف ہو. اختلاف, ہاں. میرے مسعود خواجہ صاحب استاد ہیں, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, دنیا سے چلے گئے. میرے ان کے ساتھ 10 اختلاف تھے. 10 اختلاف مطلب 20 اختلاف تھے نا. مجھے ہر ان کی بات سے مسئلہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے آپ کو حاجی صاحب کی بات سے کم مسئلے ہوں گے, لیکن ایک آدھ مسئلہ آپ نے بتانا ہے. جلدی بتائیں, میں نے آگے بڑھنا ہے. مجھے ایک پرابلم ہوئی تھی. اچھا ویری گڈ, موقع پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے سال کی بات ہے, ان کو ڈینگو ہو گیا تھا. اچھا. تو ان کے بڑے قریبی تھے, بڑے ہی قریبی. تو انہوں نے ان سے ٹائم بھی لیا ہوا تھا, اور انہوں نے ٹائم بھی دیا تھا, تو بیماری کے باوجود انہوں نے فون تک نہیں کیا انہوں نے, اور ان کا حال بھی شاید میرے نزدیک نہیں پوچھا. ٹھیک ہے, بعد میں پوچھ لینا تو وہ تو ایک سیپریٹ بات ہے, علیحدہ بات ہے. لیکن اس وقت بھی میں نے دیکھا, کہا میں نے کہا استاد جی یہ مجھے آپ سے گلا ہے کہ انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا نا. تو پھر بھی انہوں نے کہا جی کہ خیر ہے سفیر, انہیں تو خیر ہے. تو یہ عادت تھوڑی سی مجھے فیل ہوئی تھی کہ یہ انسان کے اندر یار یہ پھر تعریف والا ہی معاملہ ہے یار, تم غلطی پہ تو پہنچے ہی نہیں ہو, یہ پھر وہی معاملہ ہے. میں نماز کے بعد آ گیا ان کو بس کر رہے ہیں, جانور پسینہ آیا ہوا ہے, یقین کریں. کیمرہ کلوز کر بس ان کو داد دیتے ہیں جی, یہ جو ہے نا شاگردی کا حق ادا کر رہے ہیں اپنے استاد کے ساتھ. بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات پہ کہ لیکن میں آپ کو ایک بات آن ایئر بتاتا چلوں, جینون بات ہے. حاجی صاحب جیسا مخلص بندہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا بات, بے لوث, اور ایک لفظ بڑا آسان ہے لینا. آج ان کا جو رتبہ ہے پورے پاکستان میں, کون سا ایسا شخص ہے جو محفل کے کہیں قریب ہے یا ہمارے اس مسئلہ کے کہیں قریب ہے اور وہ ان کو نہیں جانتا؟ بے شک. اور وہ میرا ملک خدا داد میں 15-16 کروڑ عوام ہے, جس میں 24 کروڑ ٹوٹل عوام ہے ہماری. تو 15-16 کروڑ میں سے ان کو لگ بھگ 11-12 کروڑ تو جانتے ہیں. لیکن ان کا جو انداز فکر, انداز بیان, انداز سوچ, ہر چیز کا انداز, کھانے پینے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, جو آج سے 15 سال پہلے تھا, سادہ طبیعت. سب سے مین چیز جو انہوں نے فرما دی کہ ہاں ہم نے بھی یہ عمل ان کے اندر نہیں دیکھا اور نہیں سنا جی ان کے منہ سے کسی کی غیبت. ان کی غیبتیں بڑی ساروں نے آ کے کر دیں کہ یار یہ عمل تھا, تو آپ کے ساتھ حاجی صاحب بڑے اٹیچ ہیں آپ کے ساتھ. مطلب ہمیں آ کے کہیں نہ کہیں کان میں کچھ نہ کچھ کھسر پھسر ہو جاتی ہے, لیکن ان کے منہ سے ہم سے کسی کی نہیں سنی گئی. ایون کہ ایک اور بھی عمل تھا کچھ دن پہلے کہ ایک ہمارے دوست ہیں, وہ ثناخوانی کرنا چاہتے تھے, پہلے ان کے ریفرنس سے آتے تھے, اس بار انہوں نے مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر دیا. تو میں نے کہا بھی آپ حاجی صاحب کے ڈاکخانے سے آتے ہیں تو اسی ڈاکخانے سے موصول ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ذرا اس بار کر لیں. ویسے ابھی تک وہ آ ہی چکے ہیں ایک بار, لیکن وہ یہ تھا کہ حاجی صاحب سے میں نے ہلکا سا پوچھا تو حاجی صاحب نے کہا بسم اللہ, جو آپ کا دل کرے, جیسے آپ کا دل کرے, مجھے کسی چیز میں کوئی مسئلہ نہیں. تو حاجی صاحب کو اللہ پاک سلامت رکھے جی, اور ان کا ذوق شوق سلامت رکھے. زیبا آپ کی طرف بڑھیں گے, بسم اللہ کچھ سنا دیں.
میں آپ کو ایک کلام سنانے جا رہی ہوں، بہت مشہور زمانہ کلام ہے جی، اور اسپیشلی 90s کے جو مصرا خان سننے والے ہیں ان کے لیے، تو یہ ایک دم سے آپ کی ذہن میں جو ہے اس کی یاد تازہ ہو جائے گی. اور میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں کلاس 6 میں تھی اس وقت، اور میری بہت اچھی ٹیچر، انہوں نے مجھے اسپیشلی وہ کلام دیا کہ زیبا تم نے یہ یاد کرنا ہے. اور یہ بات ہے تقریباً 2005-6 کی، 5-6 کی. تو اس وقت یہ موبائل اینڈرائڈ اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا. انہوں نے مجھے دی کیسٹ اس وقت تھی. وہ کیسٹ میں نے لی ان سے، اس کو لکھا اور اس کو یاد کیا. اور اسکول میں، کالج میں، ایون اسکول سے نکلنے کے بعد بھی جہاں بھی کوئی بھی موقع ہوتا تھا وہ یہ کلام پڑھنے کی نا فرمائش کرتے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سنائیں. بالغ لولا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو شکست کا پاس کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا. اور جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون خجل، جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل. نہیں میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے، اور میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو. میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو. تو بنا کے سر کو قدم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. اور وہ حبیب رب کریم
فکر ہے میری آپ کی، انہیں فکر ہے میری آپ کی، انہیں چاہتا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیور ذرا اب یہ بتائیں کہ ناتوانی آپ نے کتنے عرصے سے شروع کی تھی؟ میں نے میرے خیال سے جب بولنا شروع کیا اچھا والا چھوٹے ہوتے سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ 3 سال سے، لیکن جب میں پراپر لفظ ادا کرنا شروع ہو گئی تو میں نے نعت پڑھنا تو شروع بیچ میں چھوڑا یا سلسلہ یہ ہمیشہ جاری رہا؟ یہ آلموسٹ تقریباً جو ہے وہ 23-24 سال تک تو مسلسل جاری رہا. دین آئی گوٹ میرڈ، پھر تھوڑا سا بریک لگا اور الحمدللہ پھر ابھی دوبارہ شروع ہے. تو دوبارہ کیا اسی طرح پڑھ رہی ہیں محفل وغیرہ میں بھی یا صرف گھر کی حد تک یا ٹی وی کی حد تک؟ جس طرح کا روٹین پہلے تھا اس کو میں کنٹینیو نہیں کر پا رہی ہوں. مطلب روٹین اس قسم کا. ریاض وغیرہ بھی کرتی ہیں آپ؟ بہت کم ٹائم نکلتا ہے لیکن کوشش کرتی ہوں. چلے بہت بہت شکریہ جی آپ کا. آپ رمضان پاکستان کی ٹرانسمیشن کیسا بنی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک. آپ سے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد دانش علی. دانش علی کہاں سے ہو؟ چکوال سے. چکوال کہاں سے؟ مین چکوال سے. مین چکوال سے. سارے مین چکوال سے آئے ہو. عثمان بھائی کو کیسے جانتے ہو آپ؟ وہ مقابلے کی فیس بک پہ آئی ہوئی تھی تو ادھر سے. ہائے آ گیا. ٹھیک ہے چلے سنائیں پھر. آج کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. واہ 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 واہ. کوئی نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کچھ نہیں مانگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں جی آپ, سلامت رہیں. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. دانش عمر کتنی ہے تمہاری؟ 14 سال. 14 سال. تو اس سے پہلے بھی کبھی پڑھا مقابلے کے لیے کوئی ناتوانی کا؟ جی جی کوئی جیتا بھی ہے؟ جی. آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ تایا جی. تایا جی آئے ہیں. تو والد صاحب آپ کے کیا کرتے ہیں؟ دکان ہے. تو اس لیے تایا کو تم نے کہا کہ آپ چلیں ساتھ ہیں. چلیں اچھی بات ہے. اور تایا جی کیا کرتے ہیں آپ کے؟ ٹھیکیدار ہیں. ٹھیکیداروں کے پاس تو ٹھیک پیسہ ہوتا ہے نا. کس چیز کے ٹھیکیدار ہیں؟ مستری ٹھیکیدار ہیں. تو کبھی پوچھا کہ پر اسکوائر فٹ کیا پیسے لے رہے ہیں آپ؟ لنٹر شنٹر کا کبھی نہیں بات ہوئی؟ تو چلو ٹھیک ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے, سلامت رکھے.
ہمیں جوائن کیا جی حاجی صاحب نے. حاجی صاحب بہت بہت شکریہ. بدر صاحب بہت شکریہ جی، آپ کا بہت مہربانی. اور ایک اور بھائی ہماری پینل کا ٹیم کا حصہ رہتے ہیں جناب عبدالشکور ایڈوکیٹ صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ان مہمانوں کو میں تعارف کرا. جی جی بسم اللہ آپ کروا دیں. جی ہمارے مہمان ہیں, عظیم شخصیت ہیں, قاری محمد خان کمالوی صاحب. جی جی بس میں کمال کے پاکستان کے بانی ہیں. جی. اور یہ جو کنٹیسٹ ہو رہا ہے مقابلہ, جی جی یہ کروا رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. الحمدللہ بہت ہی پیاری شخصیت ہیں, اور سال میں بہت اچھے پروگرام کراتے ہیں. سرکار کی نعت کا بڑا ذوق رکھتے ہیں, اور یہ ذوق کو ہی بڑھانے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان میں عظیم الشان مقابلہ حسن نعت کا اہتمام کیا ہے. سبحان اللہ. تو مجھے یہ بتائیے گا جی ذرا آپ, میں ایک مہمان اور بھی ہمارے ہیں, ان کی طرف بڑھ کے پھر آپ جو ہے جتنے بھی کہیں گے تو بہت عظیم شخصیت ہیں, عظیم علمی شخصیت, فخر السادات حضرت علامہ پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی دعوت برکات. آج ہم نے آپ کو خصوصی طور پر دعوت دی ہے کیونکہ امام حسن مجتبی تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے آپ کو دعوت دی ہے. دعوت قبول کی ہے, تو میں آپ کی طرف سے بھی اپنی جانب سے بھی مہمانوں کا شکریہ ادا. بہت بہت شکریہ آپ کا سیواوری کا. مجھے یہ بتائیے گا کتنے آلموسٹ آپ کے پاس بچے ہیں اس پورے سرکل کے اندر, کتنے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ تقریباً 34 ہیں. 34 ہیں. ہمارے پاس 1000 بچہ ہو چکا تھا, اور اب ہم نے اس کو کم کر کے, ویسے ہم پچھلے سال ہم نے 300 بچوں کو جن کو چانس دیا, اس بار ہم نے کوشش کی ان 300 کو چانس نہ دے, اور اس ٹائم تک ہم اب بھی جو کمپٹیشن کے اندر بچے شامل کر چکے ہیں وہ 100 ہو چکے ہیں ٹی وی کے اندر. اور آج میرے خیال میں 16واں رمضان ہے, ہم نے 7 بچے 10 بچے بھی پر ڈے پڑھائے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ میرٹ کا معیار آپ کیا رکھتے ہیں, رزلٹ کا معیار آپ کے مائنڈ میں تلفظ ہوتا ہے, سر ہوتا ہے, اس کا انداز بیاں ہوتا ہے, کیونکہ آج کل بہت ساری نعت میں بے حرمتی بھی ہو رہی ہے, تیز میوزک پہ پڑھی جا رہی ہے, گانوں کی صورت پہ پڑھی جا رہی ہے, آپ کیا معیار رکھتے ہیں؟ ہم نے اس کے اندر جو اصول رکھے ہیں, سب سے پہلے کلام انتخاب, کہ انتخاب اچھا ہونا چاہیے کلام کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد گانوں پہ طرز پہ نہ ہو, بالکل باقاعدہ ججز ہم بٹھائیں گے, اور پاکستان کے جو نامور ثنا خان ہے وہ انشاءاللہ اس کا. یہ تقریباً آپ کا فائنل کب ہوگا؟ 3 days کا ہے, اور آج شروع ہوگا اور پرسوں رات کو انشاءاللہ. اچھا, آج آپ کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے؟ آج رات کو ہوگا انشاءاللہ. اچھا, آج رات کو. دراصل میں یاسین بھائی خان صاحب جو ہے بڑے ماشاءاللہ جد و جہد کرنے والے ہیں, بلکہ اس میدان میں مجاہد کے ہیں, تو یہ بات اچھی ہوئی. جی جی. اس چیز کو محسوس کیا انہوں نے, کہ انہوں نے محسوس کیا کہ آج کل محافل نعت میں لغویات بہت کچھ ہو چکا ہے, خاص کر کلام کا معیار بہت گر چکا ہے, اور پھر لوگ جس طرز پہ پڑھتے ہیں وہ طرز بھی جو ہے بڑی قابل معیاری نہیں ہے, بڑے لفظوں میں کہیں. اس لیے جو ہے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے یہاں پر شرائط رکھی گئی ہیں کہ کلام کا انتخاب بہت اعلیٰ ہونا چاہیے, اور جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھنے والے, یہ جو بچے تھے بیچ میں آپ نے دیکھے پارٹیسپینٹ ہیں سارے, تو پڑھنے والے جو ہے ان کا انداز جو پڑھنا ہو نعت کا ہو وہ بھی بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. جو چیز ہم کافی عرصہ پہلے ہم سے چھوٹ گئی ہے تقریباً, اس کو دوبارہ لانے کے لیے ان کی کاوش ہے, تو انشاءاللہ اس میں معروف سنا اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. جو ہمارا پوری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جی, ہم آپ کو بھی لے کے جائیں گے. جی جی جی. بلکہ ایک کام آپ کو ہم کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چیزیس کی طرف سے گفٹ ٹیمپرز دیتے ہیں, ان جو بچے آپ کے نمبرز پہ آئیں گے. ابھی ہمارا مقابلہ بھی ہے نا, ورنہ میں آپ کو بہت کچھ دیتا تھا, لیکن میں نے یہاں کے بچوں کے لیے میرے پاس یونیورسٹی کالج کے بچے ہیں, اور سیم ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ جو ہماری 90s کی نعتیں تھیں, 200s کی نعتیں تھیں, اس جو 10 سالوں میں نا, یہ بلکہ 14-15 سالوں میں جو ہمارے ہاں یہ جو شکر الحمدللہ پاکستان میں علماء کرام موجود ہیں, بدر صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جن کو یہاں پہ ابھی بھی تمیز سکھانا آتی ہے. بالکل. ورنہ آپ انڈیا کے اندر, یہ کل پرسوں میں کچھ کلام دیکھ رہا تھا تو میں حیران تھا انڈیا کے اندر چل کیا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ معاف کرے. علماء نے ان نعتخوانوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, لیکن وہ کوئی اس طرح کی کلام لیڈیز کھڑی کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے ان کی کپڑے نہ دوپٹے ان کے سر پہ, اور پراپر ایک طرز پہ پوری نعت, اور اللہ معاف کرے نعت تو میں اس کو نہیں کہوں گا, ایک آپ بہت اچھی کاوش کر رہے ہیں جی, اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کرے. اور کسی کا ذکر کرنا چاہیں گے جو اس مقابلے میں آپ کو ساتھ دے رہا ابھی آپ کا؟ میرا ساتھ میری اپنی ٹیم ہی ہے, جو ہم نے اپنی بزم کی ٹیم بنائی ہے, بزم کمال کی. اپنے گاؤں کے لوگ, بیسیکلی میرا تعلق بکھر سے ہے. بکھر میں جی بڑی خوبصورت محفل کراتے ہیں, حالانکہ گاؤں ہے, میں گیا ہوں وہاں پر, اور بڑا خوبصورت انتظام, اور بہت لوگ وہاں پر بڑے شوق سے آتے ہیں, پورا سال اس محفل کا انتظار رہتا ہے. اچھا, واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو چلے جی کمال بزم کمال ہیں جی جی بزم تو بزم کمال کمال کر رہی ہے اس حوالے سے سبحان اللہ. سلام جو ہے ان کی طرف سے آپ کو جو آخری دن ہوگا نا جو ہے آپ نہ پھنسائے مجھے, آپ کو پتہ ہے میں نہیں نکل سکتا تو آپ نہیں رات کا کام ہے تو رات صبح واپس آ کے پروگرام کرنا. نہیں اتنا بھی بھائی آپ ادھر ہی ہوں گے سارے, آپ بھی ادھر ہوں گے, تھوڑی دیر کے لیے آئیے گا, آپ مہمان خصوصی کے طور پر آئیے گا, جتنے ٹائم آپ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھے ورنہ چلے جائیے. چلیں انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ. تو آج جو ہے آج کا ایک اچھا وہ بات آپ نے کہی نا, ایک بات بڑی لوگوں نے ہمیں کہی اس دن آپ نے ایک سوال پوچھا تھا وہ مجھے یاد بھی رہا لیکن میں بھول گیا جی. جو ہے ہمارے ملک عبدالشکور صاحب بھی تشریف فرمائے, اس میں آپ نے کہا کہ جی دوسرے نبی کا نام بتائیں, یہ تھا نا زمین کے اوپر آنے والے دوسرے پیغمبر کا نام بتائیں. پیغمبر کا نام بتائیں تو کیا تھا آپشن میں؟ حضرت شیش علیہ السلام. جو آپشن کیا تھا؟ آپشن 3 تھے. اب وہ آپشن جو تھے وہ ایک حضرت ایوب علیہ السلام تھا, حضرت قابیل علیہ السلام. یہ جو قابیل علیہ السلام ہے نا یہ پیغمبر تھے ہی نہیں, یہ پیغمبر بھی نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ علیہ السلام لگانا بھی جائز نہیں. شاہ جی تشریف فرمائیں, یہ وہ بندہ جس نے روح زمین پہ پہلا قتل کیا. روح زمین میں آدم کے 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل, جنہوں نے پہلا قتل کیا. قابیل یہ تھا جس نے حابیل کو قتل کیا ہے, اس کے ساتھ علیہ السلام. تو آپ میرا بھائی ہمیں 90% جو ہے نا وہ گوگل سے سوال اٹھ کے پوچھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات بھی ہے آپ کو, کیونکہ آپ نے بڑی بہترین بات کی کہ اس کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگانا چاہیے, لیکن ہمارا 3 آپشنز جو ہوتے ہیں نا اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آپشن جو ہے, اب میں آپ کو ایک ہماری ناقلی کی وجہ بتاؤں, ہمیں بہت سارے آپشن میں حضرت قابیل کا لوگوں نے جواب بھی دیا ہوا. واہ واہ واہ, دیکھیں نا, دیکھیں آپ کسی پیغمبر کا نام لگا دیں نا وہاں پر. جی میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ایون میں نے لگایا, کیونکہ وہ 2 آپشن ہی تھے کہ حضرت قابیل اور ان کا حضرت شیش کا. تو میں نے پھر خود لگایا کیا نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. اس پہ جس ویب سائٹ سے میں سوال زیادہ اٹھاتا ہوں اس پہ 2 آپشن ہی آتے ہیں. چلو بس یہ مجھے میں نے اس دن محسوس بھی کیا تھا تو میں بھول گیا, بعد میں کچھ 2 بندوں نے میسج بھی کیا. اچھا بھائی جان, آپ کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اس کو میں کامیاب کرے اگلے سال بشرط زندگی. ہم آپ کو اپنا پلیٹ فارم دیں گے, آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کر, ہم اس بار بھی کوشش کر رہے ہیں, ہم مل کے پورے پاکستان سے انشاءاللہ ثنا خوان اکٹھے کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بزم کمال میرے ساتھ ہو جائے اور میں بزم کمال کے ساتھ, اور بیچ میں رکھ دیں گے عثمان بھائی کو اور بدر صاحب کو. تو ہم کوشش کر کے انشاءاللہ یہ پورا پاکستان کا ٹیلنٹ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں گے اور ان بچوں کو ایک اچھے لیول پہ اپریشیٹ کریں گے. یہ آپ کی بہت اچھی جو ہے بہترین آپ کام کر رہے ہیں, اور جس طرح بدر صاحب نے فرمایا بلکہ شکور بھائی بہترین انیشیٹو ہے, جو آپ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں اس انیشیٹو میں, لیکن اوورآل تو یہ بہترین انیشیٹو ہو گیا. بہت بہترین ہے. دیکھیں کچھ ٹیلنٹ ہوتے ہیں جو سامنے نہیں ہوتے, تو ایسے بچوں میں کچھ نہ کچھ سامنے آ جاتے ہیں, بہت بڑی کاوش ہے. اور جب ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو ان کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے دل کھول کے اپنا اظہار کرنے کا. تو بہت بہت شکریہ جی آپ کا, سلامت رہیں, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. بدر صاحب آپ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں شاہ جی شاہ جی, ہم نے اپنے انٹرو میں ہلکا سا اس کو ڈسکس کیا ہے, اس موقع کو, اس مدعے کو. ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب تشریف لائے 15 رمضان المبارک کو تو میرے آقا کی خوشی کا دن تھا ایک, لیکن کہیں نہ کہیں سناٹا بھی بڑا تھا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وراثت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. فرمائیے گا کہ حضرت امام حسن کا دنیا میں تشریف لے آنا کتنا بڑا میرے آقا کے لیے باعث اطمینان تھا, باعث خوشی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. انتہائی مشکور ہو محترم ملک یاسین صاحب آپ کا, اور انتہائی مکرم بدر الاسلام بدر صاحب کا, آپ کی پوری ٹیم کا. آپ نے آج کے اس مقدس عظمتوں والے دن میں مجھ جیسے ایک کمزور ترین شخص کو ایک آسمان عزت و عظمت کے ایک منور اور روشن ستارے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, ملک صاحب قبلہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ پاک کا اسم گرامی ہی وہ اسم گرامی ہے جس کو لینے سے پہلے بھی 1000 بار سوچنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ اتنے عظمتوں کے تاجدار ہیں
آپ نے جس طرح فرمایا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت، یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے اور کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، تو اس کے لیے میں قرآن مجید کا سہارا لوں گا کہ خلاق ازل نے یہ ارشاد فرمایا فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اس کی تفصیل میں اور امت مسلمہ کا اس بات پہ بالکل اتفاق ہے کہ اللہ حضور کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور میرا اللہ حضور کی ناراضگی میں ناراض ہوتا ہے۔ تو میں اس سے بڑھ کے اس خوشی کو کے لیے کوئی علمی کوئی فکری ترازو ایسا نہیں ہے کہ جس پہ مصطفیٰ کی خوشی کو تولا جا سکے۔ حضور نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے اگر صرف خاک لگ جائے، اس خاک کے بارے میں جو سرکار کے جسم کو چھو رہی ہے، یہ تمام طبقات کے علماء نے لکھا ہے کہ ایک طرف وہ خاک ہو، ایک طرف کعبہ شریف ہو۔ حضرت شیخ محقق محدث دہلوی جیسی شخصیت آپ فرماتے ہیں وہ اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کعبہ اپنی جگہ عظمتوں والا ہے لیکن وہ اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو مصطفیٰ کے جسم کو چھونے والی ہے۔ اب یہاں میں صرف اتنا عرض کروں اختصاراً کہ وہ خاک اور وہ کعبہ، پھر یہاں پہ چاہ کے کہتے ہیں آگے چلتے ہوئے کہ ایک طرف سدرہ ہو اور ایک طرف نبی کے جسم سے لگنے والی خاک ہو، ایک طرف کرسی ہو، ایک طرف حضور کے جسم مبارک سے لگنے والی خاک ہو، ایک طرف عرش ہو، ایک طرف حضور کے جسم مبارک سے لگنے والی خاک ہو۔ کہا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ عظمتوں میں لاجواب ہیں لیکن حضور کے جسم سے لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں یہ کسی نے نہیں لکھا کہ وہ خاک حضور کو محبوب بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ خاک صرف جسم کو چھو رہی ہے، جسم رسول کا حصہ نہیں ہے۔ وہ محبوب بھی ہے یا نہیں، حضور اسے دیکھ کے کبھی خوش ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ حضور نے اس خاک کو حاصل کر کے خوشی حاصل کی یا نہیں کی یہ کہیں نہیں پڑا۔ لیکن جب حسن آئے تاریخ کا ایک ایک ورگ بتاتا ہے حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ حضور کی خوشی کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ رحمت کونین کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ یا میں عرض کرتا چلوں کہ پھر اس خوشی کا کیا کہنا، اب آنے والا بھی ظاہری بات ہے وہ کتنی عظمتوں کا مالک تھا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ حضور جس کے آنے سے خوش ہوں اس کی عظمتوں کو کون جانے۔ آپ پھر اندازہ لگائیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے، گھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ سیدۃ النساء العالمین ام الحسنین سیدہ زہرا بطول کا گھر ہے۔ اس کاشانے میں امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، سرکار مبارک کے لیے تشریف لے گئے، نام پوچھا تو بتایا گیا کہ ہم نے اس کا نام شبر رکھا ہے۔ حضور رحمت کونین نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسن ہے۔ یہاں میں صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے جہاں یہ ارشاد فرمایا، وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ نام حضور فرماتے ہیں اللہ نے ان ناموں کو، حسن اور حسین کے ناموں کو پردے میں چھپائے رکھا تھا، اس سے پہلے نہ کسی کا نام حسن ہوا نہ حسین ہوا۔ یہاں اگر وقت ہو تو میں اگلا جملہ عرض کروں، نہیں تو پھر امام حسن مجتبیٰ تو یہ اس پہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ان ناموں کو پردے میں چھپائے رکھا تھا، تو اللہ نے چھپائے رکھا تھا، لائے کس نے؟ کہا جبریل نے لائے۔ اب میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ جس نام کو اللہ محفوظ رکھے، بھیجنے والا اللہ، لانے والے جبریل، رکھنے والے حضور رحمت کونین ہیں، میں یہ صرف اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ جس نام کو
भेजने वाला खुद अल्लाह है जो अपनी ज़ात में बेमिसाल है, लाने वाले जिब्रील हैं, रसूलुल मलाइका जो अपनी ज़ात में लाजवाब हैं, तो जो रखने वाले हैं वो ज़हरा के बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी ज़ात में लाजवाब हैं। मानना पड़ेगा जिसके लिए वो नाम ला रहे हैं वो अपनी ज़ात में बेमिसलो बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, खूबसूरत अंदाज और बड़ा तफसीलन जवाब दिया कि हाँ जी कितना अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के करीब तर था ये मामला। हम हज़रत इमाम हसन की जब सिफ़ात पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि आप सखी बड़े थे। बकरियों के वाक़यात हमने सुने कि एक बुढ़िया को एक बकरी के बस 1100 बकरियां भी कहीं आता है और कहीं 700 आता है कि आपने अता फरमा दी। एक और चीज़ है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल आती है तो मैं इसलिए आपको इसमें शामिल गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपके निकाह के बारे में काफ़ी बातें होती हैं कि आपके निकाह सैकड़ों थे, इस बारे में हकीकत क्या है और इस बारे में क्या फरमाएंगे आप? हाँ देखिए जी, इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की आज यूम वलादत मनाई जा रही है। तो इससे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक अहम मसले की तरफ इशारा करता चलूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस शरीफ है, आपकी हस्ती दोनों के हस्तियों के बारे में कि एक सर से लेके नाफ तक और एक नाफ से लेके पाँव तक मेरी मिसल यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शबी नज़र आती है। ये जिस्मानी शबी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा वसी स्कोप में देखता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का रूहानी और नजरियाती वजदान अगर उम्मत ने क़यामत तक लेना है तो इन दोनों की सीरत को मिला के लेते हैं। इसको अगर नजरियाती पहलू में देखें तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दो पहलू हैं डॉक्टर साहब। एक पहलू आका अलैहिस्सलाम का वो है जिसमें आप मिसाक मदीना करते नजर आते हैं, सुलह हुदैबिया करते नजर आते हैं, माइदात करते नजर आते हैं। दूसरा पहलू हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये है कि 313 लेके बदर में खड़े हैं, ओद में खड़े हैं, हुनैन में खड़े हैं, खंदक में खड़े हैं। ये मिला के दोनों अदवार जाके इस्लाम की सरबलंदी का काम मुकम्मल होता है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो सुलह का इल्म है, वो जो अलम है, वो झंडा है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हसन को अता किया। ये सर से लेके नाफ तक जो है ये सुलह वाला झंडा है, जो इसको छोड़ देगा वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत से मुकम्मल इस्तिफादा नहीं कर सकता जी। और दूसरा जो है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला के अंदर वो बदर वाली सुन्नत पूरी की, वो जहाद है, जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है, जो उसको छोड़ देगा वो भी पूरा दीन में नहीं आ सकता। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज अगर उम्मत ने रहनुमाई लेनी है तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों की शख्सियत की अमली जेतु को सामने रखते हुए आगे जाए। ये आज की गुफ्तगू का मैं थीम जो है वो आपके सामने इंट्रो में पेश कर दिया। अब आते हैं आका इमाम आली मकाम के निकाह के हवाले से। देखें तारीख का ये कलमिया रहा है, सिर्फ मुसलमानों की तारीख नहीं बल्कि इंसानी जिबिल्लत की ये तारीख का मसला है कि तारीख में जिसकी हुकूमत होती है तारीख पे उसकी छाप नजर आती है। अगर मुहक्किक गैर जानबदार भी हो, लेकिन जो मुहक्किकीन होते हैं, जो साहिब कलम लोग होते हैं, वो बड़े कमजोर होते हैं मादी तौर पे भी और माली तौर पे भी। और उमवियों का जो रजीम था वो बड़ा मजबूत रहा है। ऐसे हवाले में इतनी तो रवायात मिलती हैं तारीख को देखा जाए कि आपके निकाह कसरत के साथ थे, लेकिन इतनी कसरत नहीं थी कि उसको मकरू या गैर पसंदीदा फेल के तौर पे तारीख का कोई मुअर्रख पेश कर सके। एक होता है शेर को सवा शेर दिखाओ तो चल जाता है, शेर को अगर 2 शेर दिखाया जाए तो फिर नहीं चलता। हाँ, या 4-5 शेर दिखाया जाए, आप 4 की शादियों की इजाजत है तो आप सैकड़ों के। कुछ मुअर्रिखीन ने ज्यादा दिखाया है, लेकिन इतना बहरल है कि आपके अज़वाज की तादाद ज्यादा थी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं थी। आपकी औलाद जो है वो 10 तक जाती है, तो अगर इतनी ज्यादा अज़वाज हैं तो फिर औलाद भी उस हिसाब से होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है। बहरहाल इतना है कि आपकी अज़वाज जो थी वो कसरत के साथ थी। किसी एक लिमिट पे जाना मैं समझता हूँ कि जिस तरह हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इस हस्ती का नाम लेने से पहले ही हमें 1000 मरतबा सोचना चाहिए कि हम किसकी बारगाह। ऐसा भाइयों का रिश्ता आपस में कैसा था कि ये वही रिश्ता था जिसमें बड़े भाई होने के नाते हज़रत हसन हमेशा अपनी बात मनवाते थे, या हज़रत इमाम हुसैन भी अपनी बात जो है वो मनवा लिया करते थे? आपस में मोहब्बत कैसी थी? देखें जी, भाइयों की मोहब्बत तो फितरती है जी, ये मोहब्बत तो फितरत में शामिल है, लेकिन
चूँकि ये हस्तियाँ ऐसी हस्तियाँ हैं कि जिस तरह शाह जी ने कहा कि इनका जिक्र करना भी गुनाहों का कफ़ारा नहीं बल्कि इबादत है, तो इनका जिक्र जो इनकी जो मोहब्बत थी, जिस तरह इनकी ज़िंदगी बेमिसाल थी, इनकी मोहब्बत भी बेमिसाल थी। आप देख लें बेशुमार एक दूसरे पर कुर्बानियाँ इनकी नज़र आती हैं तारीख़ में। जब छोटे छोटे बच्चे थे खेल रहे हैं, वो कभी तख्ती का वाक़या आ जाता है तो कभी हरनी अपने बच्चे लेके आ जाती है। तो ये जितने भी थे इन आपस की मोहब्बत की बात थी, और आपस में जो है जिस वक़्त तक जो जो फैसले इमाम हसन करते रहे, इमाम हुसैन की पूरी तायद उनका हासिल होती रही। जब देखो ना, जब वो हुकूमत में थे तो जिस वक्त जितने फैसले उन्होंने किए हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई की पूरी तायद करते रहे, साथ खड़े रहे। इसलिए जो है ये भी मोहब्बत की दलील है। जो आप बात करते हैं बचपन की बात है, तो बचपन में तो बचपन होता है, लेकिन ये बरगुज़ीदा हस्तियां हैं, इनका बचपन भी बड़ा साफ है, इनकी हर घड़ी बड़ी साफ है। इनकी वो मोहब्बत जो भाइयों के दरमियान हमारे दरमियान होती है, कभी जिस तरह भाई भाइयां दे वेरी होंगे, तो भाई भाइयां दी वहां पर वेर वाला मसला कोई नहीं। हाँ, वहां पर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यासिर भाई, रहन सहन कैसा था, कपड़ों का अंदाज, पहनने का, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज का था, या वो होते हैं ना कि अप टू डेट रहने वाले नौजवान, क्या रावी लिखता है इस बारे में कि आपने अपने तर्ज अमल में ज़िंदगी के अंदर आप सादा तबीयत थे हज़रत इमाम हसन, या कैसे थे? इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो सादगी का तो नमूना थी, क्योंकि खानवादा अहले बैत था। लेकिन एक फ़र्क नज़र आता है, वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो इख्तियारी फ़क्र का दौर था, मादी तौर के हवाले से मैं बात करूँ। लेकिन हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सारा दौर है, ये माली तौर पर मजबूत तरीन लोग गुजरे हैं। ये कभी भी गुर्बत वाली ज़िंदगी भी नहीं रहे दोनों शहज़ादे जो, क्योंकि फतूहात का ज़माना था और इनके वज़ाइफ उस वक्त मुकर्रर कर दिए गए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जब कबार साहबा का वजीफ़ा मुकर्रर किया तो 5000 दरम या दीनार जो था वो मुकर्रर हुआ। और हज़रत हसन पाक जो थे ये सगायर में थे, लेकिन फरमाया कि इनकी निस्बत ऐसी है कि इनका भी कबार साहबा इसमें एक बात मैं भी करूँ, ये जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ने वजीफा मुकर्रर किया था ना, ये असहाब बदर का किया था। और हसन और हुसैन इस मौका पर तो उनकी आपकी विलादत ही नहीं होती, ये 3 हिजरी में विलादत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें तो सही किया। मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की बात में इबादत आपके साथ, कि जितने भी सहाबी गुजरे ना, सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन, उन सब ने हजरत हसनैन करीमैन की इज्जत की है। आज ये बात मैं करना चाहूंगा कि अब जो है देखिए, जंग बदर का मौका है, मौला अली का भी उतना ही वजीफा है और बच्चों का भी उतना ही वजीफा है। अल्लाह के बच्चे गज़वा बदर में अभी उनकी विलादत नहीं होती। सुभान अल्लाह। तो गज़वा बदर का वाक़या 2 हिजरी का है और विलादत 3 हिजरी की है। जी, लेकिन इसमें एक जो पहलू था, इस सारी चीज़ों के बावजूद जो थी, होता ये आम बशरी तौर पर कि जो हमारे दुनियावी बादशाहों के बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादा माल और असबाब की वजह से याश हो जाते हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं खानवादा अहले बैत पे कि 1-1 लाख दरम बैठ के 1-1 घंटे में तकसीम कर अपने लिए कुछ ना रखना। ये मैं मलिक शकूर साहब को यहाँ इन्वॉल्व करना चाहूँगा। महंगा लिबास या वो महंगी लग्जरीज लाइफ नहीं, इक़्तिदार वाली मियाना रवि वाली ज़िंदगी। मलिक साहब, पैसा आ जाए ना बंदे के पास तो बंदा कहता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, जवानी है, महल। हमने तो नहीं सुना हज़रत इमाम हुसैन ने कि बड़ा सा महल बनवा लिया हो, या हज़रत इमाम हसन ने जो है वो पैसा खर्च कर दिया हो कि हमने यही हमने सुना कि कोई मांगने वाला आया, कुछ दरवेश आ गया, कोई फ़कीर आ गया, कोई भी है तो उसको मालो ज़र देते गए। यहाँ अगर हम आजकल के दौर की बात करें तो हम लोग छोटे दिल वाले हो गए। हमने अगर एक दिन का अल्लाह ने दिया तो हम महीने का सेव करते हैं, महीने का दिया तो साल का सेव करते हैं, साल का दिया तो 10 साल का सेव करते हैं, 10 साल का दिया तो फिर हम अगली नस्ल का सोचते हैं। ये जो ईमानी तवक्कल है कि जो आए अल्लाह की राह में लगाते जाओ, ये क्या हज़रत इमाम हसन और हुसैन से हम सीख सकते हैं या नहीं? मतलब बात यह है कि माशाल्लाह लामा बैठे हुए हैं, तो एक हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर तुम दुनिया का माल इकट्ठा करोगे तो तुम दुनिया के ही होके रह के जाओगे। ठीक। तो सर ये है कि ये वो हदीसें हैं, वो चीज़ें हैं, वो अभी माशाल्लाह ने बात की, वही रिपीट की डॉक्टर साहब ने भी, कि उनका नाम लेना हमें 1000 बार सोचना पड़ता है। ठीक है। और हमें तो सर बात ये है कि माशाल्लाह इतनी प्यारी बातें हो रही है, हमें तो दलील चाहिए ही नहीं। किसके बारे में दलील चाहिए सर? और बाकी ये कि वहाँ पे कंपैरिजन करना सर हमारा मुमकिन ही नहीं है। तो ये दुनियावी मामलात है सर, हमें दुनियावी मामलात में पड़े हुए, दुनिया का सिस्टम ही ऐसा बन गया है जिसे चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें कर
آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہ مال اکٹھا کریں گے، وہی حدیث ہے کہ بدر صاحب دنیا کے ہو کے رہیں گے. اور ان حدیثوں پر جو ہے ان ہستیوں نے عمل کر کے دکھایا، سبحان عمل کر کے دکھایا ہے. شاہ جی کی طرف جائیں میں شاہ جی کی طرف جانا چاہوں گا. شاہ جی کہ شکل میں مشابہت بھی بڑی پائی گئی. کہا گیا کہ صحابہ کرام اگر دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے تو دروازہ بجاتے اور کہتے کہ آئیں نا ذرا 5-10 منٹ. فرمائیے گا کہ جو نین نقش جنہیں ہم اردو میں بولتے ہیں یا حسن جمال ہم بولتے ہیں، پلکیں، آنکھیں، ہونٹ، جو ہے سر کے بال، ماتھا، یہ میرے آقا سے کتنی مشابہت رکھتا تھا؟ مائک لے لیجیے گا. ملک صاحب قبلہ اس میں حدیث مبارکہ ہیں کہ امام حسن مجتبی سر سے لے کر کے سینے تک مشابہ تھے حضور نبی پاک علیہ السلام، اور امام حسین شہید کربلا آپ سینے سے پاؤں تک سرکار کے مشابہ تھے. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جامع میں ہے نیما نور کا. حسن سبتین ان کے جامع میں ہے نیما نور کا. یہ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس کی خوبصورت وضاحت فرما دی ہے کہ یہاں جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ یہاں صرف مشابہت کا ذکر ہے، اور جب کسی چیز کو مطلق رکھا جائے تو وہ اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے جب تک اس کے اندر تقیید نہ کی جائے، مقید نہ کیا جائے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حسن مطلق حضور نبی پاک علیہ السلام کا سر سے لے کے سینے تک امام حسن تھے. یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور نبی رحمت کی صورت امام حسن کی صورت تھی، حضور نبی رحمت کی سیرت امام حسن کی سیرت تھی، حضور نبی رحمت کی گفتار امام حسن کی گفتار تھی، حضور نبی رحمت کا تکلم امام حسن کا تکلم تھا. یعنی صحابہ کرام میں سے جب کوئی یہ چاہتا تکلم رسول سنتا تو تکلم حسن سنتا، جب کوئی یہ سنتا کہ گفتار رسول دیکھتا تو وہ گفتار حسن کو دیکھتا، جب کوئی رفتار رسول دیکھتا تو وہ حسنین کریمین کو دیکھتا تھا. اللہ نے حسنین کریمین علیہم السلام کو وہ حضور نبی رحمت کا وارث بنا کے بھیجا ہے، اور یہ ایسے وارث تھے کہ آپ تاریخ میں دیکھیں ہر چیز میں اللہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا ان کو ایسی وراثت عطا فرمائی تھی کہ ایک موقع پہ آپ خطبے کی بات دیکھیں، صرف آپ خطبے کی بات دیکھیں. باب مدینۃ العلم ہے اور بچپنے میں امام حسن ہے. آپ امام حسن مجتبی کو کچھ بولنے کا کہہ رہے ہیں اور امام حسن مجتبی خطبہ دے رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ باب مدینۃ العلم مولا علی کے ایسے خطبے بھی ہیں کہ زمانے میں ان خطبوں جیسا کوئی خطبہ نہیں. یعنی پوری کتب اس پہ لکھی گئی ہیں کہ بغیر نقطے کے کوئی خطبہ ہے تو وہ کائنات میں علی مرتضیٰ کا ملتا ہے. سبحان اللہ. وہ باب مدینۃ العلم کا، بلکہ خواجہ خواجگاہ مجدد اسلام سیدی پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تسمیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر خلفائے ثلاثہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اگر کوئی مشکل پیش آتی تو یہ مولا علی سے رابطہ فرماتے تھے. اتنا یعنی آپ پھر میں یہ جملہ عرض کروں گا کہ حضور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جسے یہ کہے لولا علی لعلک عمر، اس علی کے علم کی کیا شان ہوگی. اب وہ علی امام حسن سے خطبہ سن رہے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن نے خطبہ شروع کر دیا، علی کو حیرت میں ڈال دیا، علی کو حیرت میں ڈال دیا. جس کے بچپنے کا خطبہ علی مرتضیٰ کو حیرت میں ڈال دے وہ محمد عربی کا کیسا وارث ہوگا، وہ محمد عربی کا کیسا وارث ہوگا. پھر آپ جس چیز میں بھی دیکھیں، علم میں دیکھیں، تقوی میں دیکھیں، طہارت میں دیکھیں، آپ عبادت میں دیکھیں، زہد میں دیکھیں، تو آپ اتنا دیکھیں کیسا وارث ہوگا. 24 حج پیدل کرتے نظر آتے ہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وہ شخصیت تھی. بس میں صرف اتنا ہی اس بارگاہ میں جا کے یہ کہنا پڑتا ہے، ایک دفعہ سوچ کے بندہ بہت کچھ سوچتا ہے.
حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید ہیں، اور ان کے بارے میں شیخ محقق محدث دہلوی فرماتے ہیں چوں محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ جس طرح حضور نبیوں میں حضور کا مثل کوئی نہیں، ولیوں میں سرکار غوث پاک کا مثل کوئی نہیں ہے، اور یہ امت کا اتفاق ہے سب سلاسل کو۔ تو آپ سیدی سرکار غوث پاک کو دیکھیں تو وہ امام حسن عسکری سے لیتے ہیں، امام حسن عسکری کو دیکھیں تو وہ اوپر جا کے ائمہ اہل بیت میں سے سب سے لیتے ہوئے ہیں، تو وہ دوسرے امام حسن ہیں۔ اگر 11ویں سے لینے والے کا کوئی جواب نہیں ہے، دوسرے کا جواب کہاں سے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عثمان بھائی کی طرف بنے گی جی، عثمان بھائی بسم اللہ، مائک آپ کے پاس ہوگا؟ ہوگا مائک ہوگا۔ سب سے پہلے تو یاسین بھائی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ تشریف آتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو ذوق شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا کہتے ہیں نا کنیکٹیوٹی کا ذریعہ ہے، تو میں اکثر و بیشتر آپ کو ماشاءاللہ دیکھتا رہتا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سلامت رکھے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، بسم اللہ، اور خصوصاً استاد جی کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ آمین۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں، اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، تو پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں، کہ جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، تو ادھر عاشق کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے
تعارف کہ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی عثمان کا سرمایہ ہے، ارے اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ عثمان چشتی صاحب، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ہے۔ شاہ جی ایک آپ کی طرف میں پھر آؤں گا ایک دفعہ، بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ان ہستیوں کا دن ہو تو کسی سید کو بلایا جائے۔ پہلے بھی ہم نے اسی طرح کوشش کی ہے، آپ سے ریکویسٹ کی آپ تشریف لائے۔ یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بیٹا علی المرتضیٰ کا ہے، ہم شکل مصطفیٰ کا ہے۔ اسی طرح مولا علی فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں آپ کا قول ہے کہ حسن سینے تک اور حسین پاؤں تک نبی کی مشابہت رکھتے ہیں۔ امام انس کا بھی ایک قول ہے کہ جو ہستی سب سے زیادہ میرے نبی سے مشابہت رکھتی تھی اس کا نام مولا حسن پاک ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ تھوڑا دیکھیں، ہم تو غلام ہیں، کوشش کرتے ہیں جب سے سوشل میڈیا سے یہ میڈیا سے وابستہ ہے، تو جب یہ دن آتا ہے تو ہم ذکر امام حسن پاک کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح آپ دوستوں کو بلا لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں المیہ ہے کہ باقی ہستیوں کا ذکر تو ہو جاتا ہے، لیکن مولا حسن پاک کا ذکر کم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ انتہائی شکریہ قبلہ بدر الاسلام بدر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ حضرت امام شارانی علیہ رحمہ کی ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جی بسم اللہ۔ ہم بھی بچپن سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ایسا ہی ہے، صرف امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت آپ جتنے بھی ہیں ان سب کے ساتھ، یعنی محرم میں امام علی مقام کا ذکر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت کا ذکر باقیوں کا جس طرح ہونا چاہیے کما حق ہو ادا نہیں کرتے ہمارے۔ لیکن یہ کوئی المیہ تو یوں سمجھیں کہ ہمارے احباب شاید اس پہ توجہ نہیں دیتے، اور یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ لیکن اس حیثیت سے یہ المیہ نہیں بھی ہے کہ امام شارانی علیہ رحمہ نے جو جملہ لکھا ہے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لوگوں نے ان ہستیوں کی عظمتوں کو جانا ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانا ہی نہیں ہے۔ میں اس جملے امام شارانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مقام قطبیت پہ پہنچ جاتا ہے، یہ ایک بڑا جملہ ہے امام شارانی کا، لیکن ہماری کمزوری، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم لفظوں کے ہیر پھیر میں زیادہ جاتے ہیں اور بات کی قیمت کو نہیں دیکھتے۔ امام شارانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مقام قطبیت پہ جاتا ہے اس پہ جا کے اولاد محمد کی عزت کھلتی ہے۔
वाह 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 वाह, आले मोहम्मद का मकाम क्या है, वाह, इतनी बुलंदी पे जाता है, इतनी पे जाके। तो हम जिन हस्तियों पे कुलती है कुतुबियत के मकाम वाले वो लोग हैं, तो छोटे मोटे लोगों को ये समझ कैसे आ सकती है। अच्छा, इसी पे जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैं जुमला अर्ज़ करूँ कि सीयर व आलाम नुबला के अंदर इमाम ज़हबी अलैहि रहमा फरमाते हैं, इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ़ ले गए एक जनाजे पे, वहाँ जनाजे से आप वापस आ रहे हैं और इत्तेफाकिया जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जनाजे से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। दूर से जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र पड़ी तो आपको शक पड़ा कि ये हस्ती कोई मामूली हस्ती नहीं है। अब ज़ाहिरी बात है कि हुजूर नबी रहमत सैयद कौनैन के वो सूरत व सीरत में मुशाबे हैं, तो फिर उनका उठना बैठना तो ज़माने से अलग थलग है ही है। अब इमाम हसन मुज्तबा पे नज़र पड़ी, करीब गए तो देखा वाकई इमाम हसन थे। अब आप सफ़र से थके हुए वापस बैठे हुए हैं, जनाब अबू हुरैरा करते क्या हैं, जनाब अबू हुरैरा ने अपनी पगड़ी उतारी और इमाम हसन मुज्तबा के नालैन को साफ़ कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब ये इमाम ज़हबी ने लिखा, और यहाँ देखें कि ज़हबी हज़रत इमाम ज़हबी जैसा नक़ाद मुहद्दिस इस पे कोई जरा भी नहीं कर रहा। मैं अक्सर इस पे एक सवाल ज़हन में आता है और कर भी देता हूँ कि जो हज़रत इमाम मुहिब तबरी ने रियाज़ुन नज़रा के अंदर लिखा है कि एक रिवायत के बारे में, कि एक रिवायत में पाया गया कि पूछा गया किसकी क्या शान है, किसकी क्या शान है, किसकी क्या शान है जनाब अब्दुल्ला बिन उमर से। तो उस रिवायत में अब्दुल्ला बिन उमर से ये पूछा गया कि अली, आप अली के बारे में नहीं बोले, तो जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि फ़हुवा मिन अहलिल बैत ला युकासु बिहिम अहदुन, वो अहले बैत हैं, उनके साथ किसी दूसरे को क़ियास नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर, उनकी शान क्या बयान की जाए, उनके साथ किसी को क़ियास नहीं किया जा सकता। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने ये कहा, तो जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह उनके और हज़रत ख्वाजा खाजगा सैयदी पीर महर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने तो यहाँ तक लिखा कि हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, फ़ला तादिल व आलिल बैत खल्कन फ़अहलुल बैत हुम अहलुस सियादा, आले बैत के साथ दूसरों का मवाजना न किया कर, ये आले मोहम्मद हैं, इनके साथ दूसरों का मवाजना न किया कर, ये औरों जैसे नहीं है। फ़अहलुल बैत हुम अहलुस सियादा फ़बुग़्ज़ुहुम मिनल इंसान खुस्रुन व हुब्बुहुम हक़ीक़ियुन निबादा। फरमाया अगर ये देखना चाहे कि मुकम्मल खसारे में कौन है, तो वो देख के जिसके सीने में बुग़्ज़ आले मोहम्मद है। अगर ये देखना चाहता है कि खुशबख्ती की अगर कोई सूरत और तस्वीर देखना चाहता है, तो तस्वीर वो है कि जिसके दिल में आले मोहम्मद का प्यार रचा बसा हुआ। हज़रत अबू हुरैरा की मैं रिवायत को मुकम्मल करूँ तो मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँ, अबू हुरैरा ने अपने अमामे से नालैन साफ़ किया, इमाम हसन मुज्तबा का नालैन साफ़ किया अपने अमामे से। यहाँ मैं अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ कि सवाल यहाँ तो उठता है, क्या अमामे से नालैन, क्या नालैन को अमामे से साफ़ करना जायज़ है? ये तो अबू हुरैरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जवाब यही है, बाकियों का नहीं है। हसन का जूता हो तो कर सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा, तो फिर अबू हुरैरा ने साफ़ किया तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा करें, चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप उन्हें रोक रहे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा का वो जुमला, अबू हुरैरा कहते हैं, ए नवासे रिसालत माब, लोगों ने आपकी अजमत को जाना ही नहीं, वरना ये लोग आपको ज़मीन पे न चलने देते, आपको अपने कंधों पे उठा लेते। तो ये मसला ये है कि लोगों ने दरअसल जिन्होंने हसन की अजमत को बयान नहीं किया, उन्होंने अबू हुरैरा की आंख से हसन की अजमत को देखा और जाना ही नहीं है। भाई यासीन भाई, चलो एक आपकी तरफ सवाल भी करते हैं भाई। देखिए हमने तो सवाल शाजी से किया कि लोग इमाम हसन का जिक्र कम करते हैं, लेकिन जब से आप में हम सोशल मीडिया पे आए, किसी चैनल पे हम हो, तो हम 15 रमज़ान को इमाम हसन पाक का जिक्र करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शख्सियत को बुला करके उनके लिए भी ज़रिया निजात है, हमारे लिए भी, और जो हमारे नाजरीन सुनते हैं ये उनके लिए भी ज़रिया निजात है। जी अब आप चलें। बिस्मिल्लाह। मुझे
ان کی باتیں سنتے ہوئے نا ایک وہ کلام یاد آ رہا تھا کہ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ایک گھر جو ملے مجھ کو شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے۔ جو ان کا وہ عنوان تھا نا اس کے قریب ہے یہ شعر کہ فاطمہ اور علی، حسن اور حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، بھیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہو بھلا، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو گھرانے کا ذکر چھڑ گیا ہے، کوئی پیغام اپنا دیجیے گا، سفیر بھائی کو بلائیں، وہ ہمارے دوسرے بھائی تو کہتے ہیں کہ بھائی میں بس اپنی حاضری لگوا چکا، سفیر بھائی جو ہیں وہ ہم کوئی سننا چاہتے ہیں ان سے، بدر صاحب بھی موجود ہیں، تو پیغام کیا دیں گے آپ؟ امت کے عصر حاضر کے جو مسائل ہیں ان کا حل سیرت امام حسن کی روشنی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی امت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ کائنات میں، اسلامی دنیا میں، اور شاید اس سے پرانی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی یہ واحد وہ ہستی گزری ہیں جو حق پہ ہونے کے باوجود، خلیفہ پنجم، خلیفہ راشد ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، اور ان کے حق ہونے پہ جبریل گواہی دیتے ہیں، حدیثیں ہیں، تواتر ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی شبہ امت میں آئی نہیں کبھی۔ اتنا حق رکھنے کے باوجود میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں، بہت سارے دوسرے پلیٹ فارم پہ بھی جا کے میں نے کہا کہ اس لفظ کو یاد رکھیے کہ امت کے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں، امت کے، مسلمانوں کے اور اسلام کے وسیع تر مفاد میں اپنا حق چھوڑ دینا، یہ حضرت حسن کی سیرت ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا اگلا آپ کا ڈیکیڈ ہے، اگلے 10 ایئرز آتے ہیں کہ آپ کا جو اسلام ہے وہ دنیا کے چاروں براعظموں تک جا کے کراس کر گیا۔ یہ وہ عرصہ تھا جہاں پہ رک گیا تھا پچھلے کچھ عرصے میں، یہ امام علی مقام امام حسن نے اپنا حق چھوڑا، اور کربلا والوں نے یہ بتایا، وہاں پہ حق چھوڑا کہ جہاں پہ چھوڑا جا سکتا ہے وہاں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جہاں چھوڑنے کی صورت نہ بنے تو وہاں اسی نسل میں علی اصغر قربان ہو جاتے ہیں۔ یہ سبق ہے کہ جہاں کمپرومائز بنتا ہو، دیکھیں کہ شواہد بن رہے ہیں تو چھوڑ دیں آپ اسلام کی خاطر، جہاں نہ بنتا ہو پھر ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرف۔ اس کو اس انداز کے ساتھ اگر امت دیکھے تو بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں۔ اور میں بات بدر صاحب نے جو شاہ صاحب سے پوچھی، بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی، تو اس میں ایک اور نقطہ ہے کہ امام علی مقام امام حسن نے ظاہری خلافت کو قربان کر دیا، اور باطنی خلافت پہ امت کا اجماع ہے کہ ولایت کی خلافت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں قیامت تک کے جو ولی ہیں، جب تک وہاں سے مور نہیں لگتی وہ ولی نہیں بن سکتا، اور وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی خلافت قیامت تک کے لیے بس یہی پیغام ہے کہ قربان کریں اپنا اسلام کی خاطر، اللہ قیامت تک آپ کو زندہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا میں ایک شعر ہی کہہ دوں کیونکہ میں نے بہت باتیں کر لی، ہمارے مہمان ہو رہے ہیں، کہ عہد خزاں سرشت کی غارت گری نہ پوچھ، عہد خزاں سرشت کی غارت گری نہ پوچھ، خوشبو کو خود تلاش حدود چمن کی ہے، خوشبو کو خود تلاش حدود چمن کی ہے، اس دور فتنہ پرور و عصر فساد میں، اس دور فتنہ پرور و عصر فساد میں دنیا کو بحر امن ضرورت حسن ہے۔ سبحان، بہت شکریہ جی ڈاکٹر یاسر صاحب۔ عثمان بھائی بسم اللہ۔ آج سے 2 سال پہلے میں نے یہ کلام پڑھا تھا اور ماشاءاللہ کافی وائرل ہوا تھا، آپ کی توسط سے بڑا خوبصورت کلام ہے، سماعت بھی کیجیے گا، محبتوں کا اظہار بھی کیجیے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ رونقِ پنجتن ہے امام حسن، رونقِ پنجتن ہے امام حسن، رونقِ پنجتن ہے امام حسن، ابن شاہ زمن ہے امام حسن، ابن شاہ زمن ہے امام حسن، اور جن سا کوئی نہیں ہے جہاں میں حسین
खबर है इमाम हसन, और जिनके घर में इमामत विलायत पली, जिनके घर में इमामत विलायत पली, वो रसूली चमन है इमाम हसन, वो रसूली चमन है इमाम हसन। फरमाते हैं कि जिनके दर का गदा है ये सुल्तान जहां, जिनके दर का गदा है ये सुल्तान जहां, वो सखा का चमन है इमाम हसन, वो सखा का चमन है इमाम हसन, रौनके पंजतन है इमाम हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलिक साहब की तरफ भी, हाँ मलिक साहब की तरफ आते हैं। मलिक साहब की तरफ अब आना है ना, क्योंकि टॉपिक अब इनका आने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें जी कि हम जो है वो जो मुकाबला नथवानी करवा रहे हैं वो इंशाअल्लाह स्पॉन्सर कर रहे हैं जी जनाब जनाब अब्दुल शकूर साहब। और शकूर साहब जो है वो वकील भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और नथवानी का मुकाबला भी हम करवा रहे हैं, स्पीच कंपटीशन भी है, बैतबाजी भी है, और हम विनर्स को गोल्ड मेडल और फिर चीज़ गेस इंस्पायर इन तमाम स्पॉन्सर्स के गिफ्ट भी दे रहे हैं। वैसे आपको याद है कि कोई यंग जब आप थे इस तरह डिबेटिंग कंपटीशन और आपने भी पार्टिसिपेट किया हो, हिस्सा लिया हो उसमें? मैं सब मैंने तो ऐसा चीज़ नात और नथवानी में नहीं हिस्सा ले सका। हाँ। तो स्कूल में करते रहे हैं, स्कूल दौर में नथवानी हमने राजा फैसल साहब के ज़िम्मे की। हाँ, वो राजा फैसल साहब माशाल्लाह कर रहे हैं और उन्होंने देखे ना खूब निभाई है माशाल्लाह, और उन्होंने खूब मेहनत की है। हाँ। और माशाल्लाह बदर साहब भी हैं, छोटा भाई करता है सबूर, मतलब सबूर जी जी, तो वो उसके साथ कहीं ना कहीं और राजा साहब के साथ सुन लेते हैं, सुनने का ज़ौक़ और शौक़ है। ज़ौक़ और शौक़ है। कभी सबूर जो है सबूर नात पर अच्छी पड़ती है। जी जी जी, सबूर ने 2 बार आना था, आते आते मिस हो जाता है। मैं साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना उसे बस जब करेंगे लाजमी इंशाल्लाह। और हम ये बदर साहब कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे जो इस बार पैनल बना रहे हैं हम जज का, उसमें भी जो हैं वो शकूर साहब मौजूद हैं जो हमारा फाइनलिस्ट होगा। और इस बार जी अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिससे हमारे पास बच्चे ना आए हों और ना आ रहे हों। तो मलिक साहब वैसे म्यार क्या होना चाहिए जी? पिछली दफ़ा भी हमें बदर साहब को याद होगा कि एक फैसले के ऊपर एक लड़की खड़ी हो गई थी, वो उसने कहा जी कि आप बाइस्ड हैं, हमने तो इसलिए दे दिया कि बच्चा है और हर बार नई तकरीर कर रहा है। और आपको क्या लगता है कि म्यार क्या होना चाहिए जब मुकाबला हो? तो मतलब पहले आप बात कर रहे थे ना वो आजकल नाते जो पढ़ रहे हैं वो गानों की ताज में, सर इस चीज़ की बिल्कुल जो है ना बाइकाट करना चाहिए, इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए, इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। एक ये है, बाकी सब तलफ़्फ़ुज़ है, वो क्या कहते हैं नात बयान करने का एक अंदाज है, ठीक है, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए करके यही है ना। सर नात का देखें ना कितना बड़ा वो नात ख़्वां का बहुत बड़ा मुकाम है। वो मुझे सही नाम तो नहीं याद साहबा का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिंबर छोड़ दिया था, ठीक है, तो अपना मिंबर छोड़ दिया कि उन्हें कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मर्तबा है, रुतबा है। लेकिन ये आजकल के नात ख़्वानों को माज़रत से समझना चाहिए कि वो गाने की ताज की तरफ ना लेके जाए। उनको तो बस प्रॉपरली आजकल मुख्तलिफ लगे होते हैं मामलात में। तो वो नकीब हज़रात हमारे पास बैठे हुए हैं, क्या आपने कभी इस तरह की इस्लाह करने की कोशिश की कि किसी नथवान को आपने कहा हो कि मोहतरम व मुकर्रम आप पढ़ा तो खूब लेकिन आप कोशिश करें कि अगली बार ये ना हो? बदर साहब वैसे कर सकते हैं अगर करें तो? देखें जी, बात यह है कि इस्लाह की ज़रूरत तो हर किसी को होती है जी, हमें खुद होती है। और कई दफ़ा उलमाए कराम बड़ी शख्सियात किस जगह पे बताते हैं कि भाई ये चीज़ जो है इस तरह होनी चाहिए, तो हमें खुशी होती है। मुझे जिस शख्सियत ने या जिस आलम ने मेरी इस्लाह की है, मैं बहुत कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं भूल सकता कि जिन्होंने मेरी इस्लाह की, जिन्होंने मुझे जो है अब जो है कोई और मुझे डांटता तो मैं बाद में सोचता यार कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे समझाई ये बात। तो इस्लाह जो है, इस्लाह बराए इस्लाह ही होनी चाहिए कि उसको इस तरीके से इस्लाह की जाए कि वो बंदा पढ़ने वाला मुतनफ़र ना हो,
اس کے ساتھ محبت کس کریے. تو دین کے بارے میں بھی شادی بھی جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں, تنقید نہ کیجیے, اس کی اصلاح وہ تو الہ ربک سبیل ربک بالحکمت اور حکمت والی بات ہے کہ جب جو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ حکمت کے ساتھ بلانا ہے. تو یہ نعت کی طرف بھی اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو اصلاح بھی جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی اصلاح کی جائے اس پر روب نہیں ڈالنا, بلکہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو کہنا ہے بیٹا تم یہ کہہ رہے تھے, اگر یوں کہہ دو تو یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا اور تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا کہ تم نے نعت پڑھ دی. تو میں تو آپ کی اصلاح بھی کرتا رہتا ہوں جی, مجھ سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی غلطی کر دی. یہ تو ایسی ایک فیلڈ ہے نا جس میں زندگی آخر تک جو ہے نا وہ اصلاح اور سیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے. اور آپ کو ہمیشہ اپنا جو ہے نا وہ برتن جو ہے وہ کھول کے رکھنا چاہیے, نہ کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک سال ہم نے دیکھا فیلڈ کے اندر ہوا تو وہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب بس مجھے پتہ ہے سب کچھ. مطلب معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا, اگر یہ کچھ لوگ اگر کہتے ہیں نا کہ میں مکمل ہو گیا ہوں, خدا نہ خاصا اللہ معاف کرے, میرے علم کے مطابق میں کسی کے نہیں کہوں گا, میرا اپنا ایک جو اپنا ذاتی رائے ہے کہ وہ وہاں سے اس کی ناکامی سٹارٹ ہو جاتی ہے. بالکل وہی جو سیکھنا ختم ہو گیا تو وہ سبیر بھائی باتیں ہوتی نہیں. سبیر بھائی کی طرف چلتے, بزرگ کہتے ہیں کہ جب کنویں پہ جاؤ نا پانی لینے کے لیے تو خالی ڈول بیچ میں پھینکو تو پانی آئے گا, اگر بھرا ہوا پھینکو گے تو تکلیف ہی کرو گے پھینکنے کی بھی اور کھینچنے کی بھی. تو اس لیے جب بھی کسی جگہ جائیں آپ تو اپنے برتن کو جب خالی رکھیں گے کچھ بہت کچھ. سبحان اللہ. اب سفیر بھائی کی طرف سے بسم اللہ. سفیر بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ اب نماز ہو چکی ہے, جو ہماری بات کٹی تھی تو وہیں سے شروع کریں آپ, پہلے جس پہ بات پہ آپ کے پسینے آ گئے تھے. میں آپ کو بتاؤں ایک بات بتا رہا, بجائے کہ میرے ذکر کرنے کے آپ جو ہے مولا حسن پاک. نہیں وہ ہماری ویسے گفتگو چل رہی ہے جی, ہماری وہ سفیر آج ہمارے ہاتھے چڑھا ہے تو ہم کیوں نہ سفیر سے اس وقت اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ہو ہے تو ہم اسی روم میں تھے کیمرے کے سامنے, تو ایک چیز کا اختلاف ہے. اچھا اختلاف ہے, ٹھیک ہے. یہ جب سیاسی جب ان کا بات ہوتی ہے تو ہمیں ڈٹ جاتا ہے. اور میں آپ کو بریکنگ نیوز ناظرین دیتا چلوں کہ بدر صاحب کس پارٹی سے نہیں دیتا لیکن میں ایک بات بتاؤں, بدر صاحب کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس پارٹی کا کوئی بھی نیا پروجیکٹ آ جائے, نیا کام آ جائے, اور یقین جانیے میں کہتا ہوں بڑے بڑے ترجمان پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب بدر صاحب اس کی ترجمانی کرتے ہیں نا, مزہ آ جاتا ہے. دیکھیں جی باجی, میں آپ کو بتا دوں, ہم نے صرف اپنے ملک کے لیے دیکھنا ہے. جو بھی ملک کے لیے اچھا کام کرتا ہے تو ہمیں اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے, اور جو بھی ملک کے لیے کرتا ہے ہمیں اپنے ملک کی فکر ہے. تو جو کرتا ہے میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں, اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں, اور تو مجھے کچھ آتا نہیں ہے, دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. آمین آمین آمین. اور لیکن اسپیسیفک ایک پارٹی کے ساتھ زیادہ دل اٹیچ ہے. بسم اللہ. میں نے تو آج امام حسن بسم اللہ. جی بالکل, دن ہی آج ایسا ہے تو آغاز دونوں سے اکٹھا پڑھوایا جائے جی, ایسا میرے خیال میں ہمارا جو ہے بہت زیادہ ایسی خاص کر اس چینل پہ ہم جب اکٹھے بیٹھتے ہیں لیکن وہ مزہ تو آتا ہے نا, بے شک ہو جائے. لیکن پچھلے سال کی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس میں آپ ہیں اور ساجد پڑھے وہ 4.5 ملین پر ہے ماشاء اللہ. ابھی بھی کیا نام ہے, ہم دھکا لگائیں گے اس ویڈیو کو بھی, لیکن آپ بدر صاحب پڑھے تو تب نا, بدر صاحب ہماری بات نہیں مانتے. بدر صاحب کچھ دیں ان کا ایکو دیں جی, ذرا مزے کی ذرا جناب اللہ جی میں پڑھتا ہوں. جی بسم اللہ. مجھے کہا تھا کہ آپ نے میرا نام لے کے بسم اللہ پڑھیے. تیری قبا کی وسعت ہے گنبد حضرا, تیری قبا کی وسعت ہے گنبد حضرا, نظام حسن تیرے بین بین چلتا ہے. نظام حسن تیرے بین بین چلتا ہے. میں لفظ کہاں سے لاؤں تیری مدحت کو, میں لفظ کہاں سے لاؤں تیری مدحت کو, تیرے نقش قدم پر حسین چلتا ہے. اور ساجی کی بات ہے کہ خزاں کے دور میں خوشبو چمن کہتے ہیں, شب سیاہ میں سورج کی کرن کہتے ہیں, فضائے تند میں آشتی کی پھبن کہتے ہیں, امن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں, ابن سید جسے خود شاہ زمن کہتے ہیں, ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں. ذات مقدس کو حسن
برادر ہے وہ حسین کا ابن بطول ہے، برادر ہے وہ حسین کا ابن بطول ہے، بیٹا ہے وہ علی کا نبوت کا پھول ہے، بیٹا ہے وہ علی کا نبوت کا پھول ہے، عالم تمام نقش کفے پاک دھول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول، اس کو بھی گل عطا کرے جو اس کو خار دے، اس کو بھی گل عطا کرے جو اس کو ہار دے، دنیا کا تاج سروری سر سے اتار دے، دنیا کا تاج سروری سر سے اتار دے، سلطانی بہشت جسے پروردگار دے، وہ کیوں نہ تاج و تخت کو ٹھوکر پہ مار دے، کیوں نہ تاج و تخت کو ٹھوکر پہ مار دے، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہر مست حال بندے دانا حسن کا ہے، ہر مست حال بندے دانا حسن کا ہے، ملت کی خیر چاہنے والا حسن کا ہے، ملت کی خیر چاہنے والا حسن کا ہے، خورشید و ماہتاب کی دستار گر پڑی، خورشید و ماہتاب کی دستار گر پڑی، اتنا بلند افق پہ ستارہ حسن کا ہے، اتنا بلند افق پہ ستارہ حسن کا ہے۔ شاہ جی شعر دیکھئے گا، مجھے پتہ ہے شاہ جی بڑا ذوق رکھتے ہیں شعر، اور اترا رہا ہے بیٹھ کے جس تخت پہ جزیر، اترا رہا ہے بیٹھ کے جس تخت پہ جزیر، اس کو خبر کرو کہ یہ صدقہ حسن کا ہے۔ میں ایک شعر آپ سے، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا شعر، جو میں نے پڑھا تھا ایک شعر، اس نے بڑا مزدار جو ہے وہ حسن کا حسن جلیل، اتنی شفاف شبیہ اور تو ممکن ہی نہیں، اتنی شفاف شبیہ اور تو ممکن ہی نہیں، غور کیجئے محمد کا بدن لگتا ہے، ہاں کو پھر سین کو پھر نون کو لکھ کر دیکھو، حسن کا حسن یہی ہے کہ حسن لگتا ہے، حسن کا حسن یہی ہے کہ حسن لگتا ہے۔ اور جو جہاں بھی استاد نے چھوڑا، بس میں دو شعر سناؤں گا کہ مولا علی کے بعد امامت میں مرتبہ، مولا علی کے بعد امامت میں مرتبہ ہے دوسرا حسین کا پہلا حسن کا ہے، دوسرا حسین کا پہلا حسن کا ہے، اور جس ذات پر ختم ہے امامت کا سلسلہ، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد جس ذات پر ختم ہے امامت کا سلسلہ، وہ آخری امام بھی بیٹا حسن کا، آخری امام بھی بیٹا۔ سردار اولیاء جسے کہتے ہیں اہل حق، سردار اولیاء جسے کہتے ہیں اہل حق، وہ غوث ایک عکس تجلی حسن کا، وہ غوث ایک عکس تجلی حسن کا۔ میں ایک بات کروں گا پھر آپ بتائیے گا۔ شاہ جی اور جتنے ہمارے سننے والے، ایک دفعہ کراچی میں محفل ہو رہی تھی، وہاں پر ایک سید زادے نے ہم سب سے فرمائش کی، کہ بڑے معروف لوگ وہاں پر موجود تھے جو آج کے دور میں بڑی شہرت والے، انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس مولا حسن پاک کی منقبت ہے، تو آپ یقین کیجئے مجھے بڑا یہ افسوس ہوا کہ کسی بندے نے وہاں پر مولا حسن پاک کی منقبت نہ پڑھی، ٹھیک؟ تو یہ اس دن سے میں نے اپنے دل کے ساتھ یہ ارادہ کیا، تہیہ کر لیا کہ اب میں جہاں کوئی فرمائش کرے یا نہ کرے، مجھے کوئی نذرانہ دے یا نہ دے، میں ایک دو شعر مولا حسن پاک کے ضرور پڑھوں۔ تو اب الحمدللہ اس دن کے بعد ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ محافل میں جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں جو ہے مولا حسن پاک کی مناقب بھی پڑھتے ہیں، اور جتنے لکھنے والے شعراء ہیں، پہلے امام حسن پاک کی منقبت ملتی بھی تو نہیں تھی، اب جتنے میرے پاس شعراء آتے ہیں جن کے ساتھ دوستی جاری ہے، تعلق ہے، ان سب کو کہا ہے کہ مولا حسن پاک کی مناقب لکھیں، اور اب الحمدللہ آج بھی کم از کم 13-14 مناقب مجھے لوگوں نے بھیجی ہیں، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اس میں شاید ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائے۔ چلیں وہ پہلے بھی میں نے شعر پڑھا تھا لیکن آپ کی موجودگی میں پڑھنا چاہوں گا۔ پڑھے۔ جس کا شرف قلم کا اجالا ہے وہ حسن، جس نے ہر ایک جنگ کو ٹالا ہے وہ حسن، جس نے ہر ایک جنگ کو ٹالا ہے وہ حسن، جس کی فتح کا رنگ نرالا ہے وہ حسن، جس کی فتح کا رنگ نرالا ہے وہ حسن، عباس جس نے گود میں پالا ہے وہ حسن۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ایک آپ
اور مولا علی کی شان میں ایک منقبت آپ کچھ ایک سنا دیں، اس کے بعد ہم ٹائم جو ہے بالکل بس وہ ہم جائیں گے اس کے بعد پیغامات کی طرف. اچھا پیغام کی طرف جائیں گے. اچھا جی آپ کی فرمائش ہے تو میں جناب جو ہے جی جی آغاز میں کرتا ہوں تو اختتام آپ کر دیتا. تو یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ کتنی بلندیوں پہ ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ، خلد بری ہے نقشہ امکان فاطمہ، کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ، حسنین جب ہوں سنبل و ریحان فاطمہ، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے ایک جان فاطمہ، اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی، شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ، باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی، محسن ہوں میں غلام غلامان فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی کے بارے میں یہی میں پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ کی توحید کا عنوان علی ہے، اور سرکار تو فرماتے ہیں قرآن علی ہے. کعبے میں اتر کر جو محمد ہی کو دیکھے، کعبے میں اتر کر جو محمد ہی کو دیکھے، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فاسٹسٹ گروئنگ برانڈ ان پاکستان، ویری پراؤڈ پاکستانی برانڈ. چیز کس کا بہت بہت شکریہ. آپ کی ساری ٹیم سلامت رہے، اور آپ جس طرح ملک پاکستان کے اندر ہیں آپ ملک پاکستان سے باہر بھی جائیں. مدینہ کیش اینڈ کیری والوں کا بہت بہت شکریہ. MCC پورے پاکستان میں جو ہے اب ان کی برانچز پھیل رہی ہے. آپ کے دونوں اونرز بلکہ آپ جتنے بھائی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے. پہلی مرتبہ جی کل فاروق بھائی کا فون آیا اور فاروق خان کھوکر صاحب نے کہا جی کہ ٹرانسمیشن کے بعد جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو سرپرائز دوں گا خصوصاً آپ کی ٹیم کے حوالے سے. تو فاروق بھائی نے ویسے بچوں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جو اس ٹائم مقابلے میں. فاروق خان کھوکر صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے. آپ ہمیشہ سے میرے ساتھ میرے پروگرام کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سوال آج میں دونوں آپ کو بتا چکا ہوں جی. ایک لذیذہ مرغ پلاؤ کی جانب سے تھا اور دوسرا انسپائر والوں کا سوال تھا. باؤ جی مرغ پلاؤ اینڈ ریسٹورنٹ ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں. سلیم بٹ صاحب جو ہیں ان کے اونر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. اور ابھی حضور والا آج کی گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ محترم ڈاکٹر ملک یاسین صاحب، آج سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. تو اس میں نوجوانوں سے یہی عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو راستہ بتایا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ کے اہل بیت کے دامن کو ہم اگر پکڑے رکھیں، ہم اپنا رہنما اگر باقی لوگوں کو چھوڑ کے دنیا داروں کو چھوڑ کے نبی کے ان ستاروں کو بنائیں تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. پہلے ملک صاحب گفتگو کو سمیٹیے گا کہ یہی جو طرز تھا آپ کا آپ کی زندگی گزارنے کا، یہی کہ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ سر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ جوانی اور یہ معاملات جو ہے نا وہ چند دن کے ہیں. تکبر، غرور، یہ مستی نہیں کرنی چاہیے. جو عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہی بہتر ہے اور ہمیشہ وہ زندہ بھی رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں. بہت بہت شکریہ جی. اس امت پر امام حسن پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جنہوں نے اس امت کو خون ریزی سے بچایا، انتشار سے بچایا. تو آج کے دور میں ہر شخص چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے اعلیٰ منصب پر فائز ہے، ان سب کے لیے امام حسن پاک کی حیات پاک جو ہے مشعل راہ ہے، مینار نور ہے. جس مقام پر بھی ہے، چاہے ہمارے حکمران کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر مولا حسن پاک کی سیرت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان بھی ترقی کرے گا اور ان کے دونوں جہانوں میں اللہ نجات بھی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ جی آپ صاحب حضرات کا. آپ کا بھائی صاحب بہت شکریہ. آج سفیر بھائی بھی تھے، آپ کا شکریہ. عثمان بھائی دور سے تشریف لائے ہیں، آپ کا شکریہ. آپ کے ساتھ جو بھائی موجود ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جی. اور آپ کے لیے ہماری جو سے کہتے ہیں نا بیسٹ وشز بھی ہیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. ڈاکٹر یاسر صاحب ہماری ٹیم کا حصہ رہتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ملک صاحب آپ کا دونوں طرف سے شکریہ، ٹیلنٹ پرووائڈ کرنے کا بھی اور یہاں پہ تشریف لانے کا دونوں طرف سے شکریہ. شاہ جی بڑا مزہ ہے آپ سے گفتگو سن کے، اور یقیناً
آپ اس گھرانے سے ہیں کہ آپ کے لفظ جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل تمیز ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اسی طرح آپ دوبارہ بھی تشریف لائیں تو آپ سے انشاءاللہ گفتگو کر کے اچھا لگے گا. دعا فرما دیں ملک پاکستان کے لیے. ناظرین محترم مجھے دیجیے گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو حق اور سچ آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. پروردگار عالم، ہماری عبادت، ہمارا روزہ، ہماری نمازیں اور جو ہم نے تیرے محبوب کے محبوب کا ذکر کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم سے جو غلطیاں ہوئی معاف فرما. پروردگار عالم، ہمارے اس پروگرام کو دن دوگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. ملک یاسین صاحب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو ہمارے مہمان جہاں تشریف لائے مولا، ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور جو ہم سے یہاں بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما. پروردگار جو ہمارے ساتھ معاونین ہیں، تعاون کرتے ہیں پروگرام میں، اللہ ان کو بھی، ان کے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرما. وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اور ہم سب کو، جتنے بھی ہمارے ناظرین سن رہے دیکھ رہے مولا، ہم سب کو اپنے نبی کی آل کی سچی محبت نصیب فرما. ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ.